अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? सबसे पहले तो ये बात कि अभी यानी रिजवान रज़ी ने ये अभी एक वीलॉग किया कि मलक रियाज जो हैं वो अब नवाज शरीफ से राब्ते की कोशिश में हैं और एक सीनियर सहाफ़ी की खिदमात उन्होंने हासिल की हैं कि वो राब्ता नवाज शरीफ से करवा के, और वो आप पूरा वीलॉग सुन लीजिएगा, तो तफसीलात उसमें मौजूद है। मैं उस वीलॉग में डिस्कस हुआ हुआ मैटर उधर तो मैं नहीं जाऊंगा, वो तो वो बता चुके हैं। मैं मतलब जो भी उनका नुक्ता नज़र है, मैं तो सिर्फ एक इससे जुड़ी हुई बात पस मंज़र आपको बता देता हूँ कि मलक रियाज और नवाज शरीफ या मलक रियाज और शहबाज शरीफ, और यानी किस पस मंज़र में, वो जो 190 मिलियन पाउंड्स का झगड़ा जो यहाँ से इमरान खान की वो सबसे बड़ी करप्शन है, यानी मलक रियाज के साथ मिलके यहाँ पे, यानी क्राइम एजेंसी ने जो हुकूमत पाकिस्तान को पैसा दिया 190 मिलियन पाउंड्स काला पैसा जो साबित हो गया, तो वो रियासत पाकिस्तान को गया और वहाँ से इमरान खान ने, ज़ाहिर है कि फेडरल कैबिनेट की मंजूरी लेके वो सारा पैसा घूम घुमा के सुप्रीम कोर्ट और मलक रियाज और उसके एवज फिर ज़मीनें, वो सारा आप रिजवान का सुन लीजिए वीलॉग। ये जो मामला है, आपको याद है कि शहबाज शरीफ ने बहुत देर इस पर बात की है मीडिया से कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इमरान खान के दौर में हुआ, लेकिन हुकूमत ने कोई कार्रवाई इस यानी अभी तक वो सामने नहीं आई। इसका पस मंज़र क्या, क्यों ऐसा हुआ? अच्छा, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे मुस्तनद तरीन, मुझे कोई रीअश्योरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मतलब फिर भी आप यूँ कहिए कि जो मुस्तनद तरीन ज़रिया हो सकता है, गिनती के चंद ज़राए हैं पूरे मुल्क में रह गए हैं जिनकी बात पर अब आप एतबार कर सकते हैं, तो ये, और वो भी ये कि वो उसी यानी मसले खबर से मुतल्लिक किरदार हों जिनके बारे में ये आप बात कर रहे हैं, तो उन्हीं में से सबसे एक कहिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स कहिए, उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से ये बताया गया है, शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से बताया गया कि ये बिल्कुल मैटर हम टेकअप कर चुके थे। यानी जब वफाकी हुकूमत संभाली है तो ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है, ये टेकअप हो चुका था, इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने लगी थी और ये डिस्कस भी हो गया था और इसका एक लाहे अमल भी तय हो गया था, इरादा। लेकिन जब ये हुआ तो धमकी आई फिर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से कि अगर आपने मलक रियाज के इस मसले को परसू करने की कोशिश की, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, तो हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, अब ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और मैं ये समझता हूं कि जितनी शिद्दत से नून लीग को इस बात को बार बार बताना चाहिए था कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, हमारी हुकूमत नहीं है, ये उस तरह से उस बात को रिपीट नहीं कर सके। और जिसमें एक बड़ी गलती ये हुई कि इत्तलात व नशरियात की वजारत भी इनको पीपल्स पार्टी को देनी चाहिए थी, वो उन्होंने खुद रख ली। तो अब आम आदमी की नज़र में हुकूमत पूरी सारी नून लीग की है, जबकि प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी है कि नून लीग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस वक्त मलक रियाज के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स के वो जो सारा स्कैम है उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है और कार्रवाई करने का इरादा रखता है, तो उसको इत्तेहादी हुकूमत के यानी इत्तेहादी जमात के सरबराह की तरफ से वार्निंग आ जाती है कि हम हुकूमत गिरा देंगे। अब वो हुकूमत जिसमें वो खुद भी शामिल है, वो हुकूमत जिसमें उसका बेटा यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं वो कहता है मैं ये हुकूमत गिरा दूंगा, मलक रियाज के खिलाफ कुछ नहीं चलना। अच्छा, अब आसिफ अली जरदारी और मलक रियाज की दोस्ती, यारो यही दोस्ती है, दोस्ताना याराना, पुरानी फिल्में, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, ये उस तरह की फिल्मी दोस्ती आप यूँ कह लें। मलक रियाज रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अगर मेरा कोई दोस्त है तो आसिफ अली जरदारी है। उसके कुछ सबूत हैं कि आसिफ अली जरदारी जब सदर मुमलकत नहीं रहे और बाहर निकले, आज भी यानी उनकी सिक्योरिटी जो है, आसिफ अली जरदारी की सिक्योरिटी, तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसकी तनख्वाह कुछ 34 से 35 लाख रुपए महीना है। आसिफ अली जरदारी के एक गनमैन की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है, और जो कि ठीक है क्योंकि एक आदमी गनमैन, आसिफ कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी का गनमैन जो है, बंदूक तो गनमैन के हाथ में है ना, और पाकिस्तान की तारीख है जहाँ वो तो खुद ही आ जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है कि गनमैन की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो रिश्वत लेकर ना किसी से बाहर पैसे के लालच में गोली मार दे। तो एक की तनख्वाह 2.5, ये सारी तनख्वाह मलक रियाज की जानिब से जाती है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की सारी सिक्योरिटी के जो मामला हैं वो मलक रियाज के सपोर्ट हैं। मलक रियाज ही का जहाज़ है जिस पे आसिफ अली जरदारी, मतलब ये कि उनके लाहौर का घर हो या उनकी बाकी मामला हो, मलक रियाज इज़ ऑलवेज देयर। तो ये है असल ताकत मलक रियाज की। तो जो आदमी
اتحادی حکومت کو یہ پیغام بھجوا دیتا ہے کہ میں حکومت ہی کرا دوں گا, اپنی حکومت ہی کرا دوں گا, اس کے لیے کوئی بیچارہ صحافی مطلب ایک بنیادی رابطے کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ایکچوئل پلیئرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوا کرتے ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو گوش گزار کرنا تھا. آگے چلیں. جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی ایکسٹینشن اب جبکہ اعلان امریکہ میں کھڑے ہو کے کر دیا گیا ہے, تو امریکہ میں کھڑا ہو کے جو اعلان ہماری جو اشرافیہ ہے پاکستان کی, یا افغانستان میں بھی خیر وہ ڈفرینٹ طرح کا ماحول ہے, لیکن بہرحال ہماری یوں کہیے گناہ گار آنکھوں نے یا گناہ گار کانوں نے یا مشاہدے نے یہ دیکھ رکھا ہے کہ خود مجاہدین جنہوں نے 90 کی دہائی میں جب کابل پر قبضہ کیا تو ان کی لڑائی آپس میں شروع ہو گئی اور کابل کو انہوں نے تباہ کر دیا. تو میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے, ان لوگوں کو لے کر یعنی خانہ کعبہ گئے اور وہاں جا کے حلف اٹھوائے اور قسمیں وعدے اور سب کچھ کہ لڑائی وغیرہ بند ہوگی, ان سب نے توڑے, واپس آ کے حلف بھی توڑے. وہ تو یہ برسبیل تذکرہ کہ ہمارے اشرافیہ کا جب کوئی عہدے دار امریکہ کی سرزمین واشنگٹن میں کھڑے ہو کے جب کوئی بیان دیتا ہے تو وہ پھر معاملہ آسمانوں کا نہیں ہوتا, وہ اسی دنیا میں جواب دینا پڑتا ہے. تو وہ عام طور پہ ٹھیک ہوتے ہیں, وہ وعدے پھر نہیں ٹوٹا کرتے. سعودی عرب میں کھڑے ہو کے جو وعدہ کیا جائے وہ ٹوٹ جاتا ہے. امریکہ میں جو کھڑے ہو کے جو اعلان کیا جائے وہاں سے ذرا پیچھے ہٹنا مشکل ہے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان, ان کا پلان ہے کہ وہ پاکستان اس دن کو آئیں گے جس دن وہ 29 نومبر یعنی چینج آف گارڈ جب ہوگا, چیف آف آرمی اسٹاف نئے آئیں گے, تو اس تقریب میں یا اس دن محمد بن سلمان اس کو وٹنس کرنے پاکستان آئیں گے. خبریں ہیں, مجھے ابھی تصدیق اس کی سعودیوں کی طرف سے تو ابھی تک مجھے نہیں معلوم ہوا, لیکن خبریں. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا پورا ارادہ ہے, مکمل ارادہ ہے. ادارہ بالکل اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اب چلے جائیں اور نیا خون آئے اور مطلب ہے سینئر موسٹ آ کے ذمہ داری اپنی سنبھالے. لیکن ایک آدمی ہے جو ابھی بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دے سکتا ہے یا دلوا سکتا ہے. ایکسٹینشن کیا, لمبائی کام کروا سکتا ہے. وہ آدمی کون ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ وہ آدمی عمران خان ہے. عمران خان ہے جو اس طرح کے, اب وہ کیسے فساد جس کا وہ اعلان کر چکا ہے, یا اگین کسی فساد کا وہ اعلان کر چکا ہے. اسلام آباد میں جب اس نے پہلے اٹیک کیا, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا, جتنے کوآرڈینیٹڈ اس نے اٹیک کیے, جس طرح سے آگے لگائی گئی, انتشار کیا گیا, وہ سکل ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, انہی ارادوں کے ساتھ اور جہادی ترانے اور یہ وہ جس طرح سے مستقل یہ کہہ رہا ہے کہ جونیئرز کیپٹنز کو ایک اور صدام حسین پیدا ہو جائے, عراق والا پاکستان میں, یعنی کہ جونیئرز بغاوت کر دیں سینئرز کے خلاف. یہ عمران خان کی خواہش ہے, کوئی ڈھکی چھپی خواہش نہیں. شہباز گلز نے ایئر وائپر سب کے سامنے یہ خواہش کا اظہار کیا. اس جاہل آدمی کو, عمران خان کو, اور اس کے تمام ان خوابوں میں رہنے والے اور یہ جادو کرنے والے لوگ, ان میں سے کسی کو اتنی سی تاریخ سے ان کو نفرت ہے کہ میں یہ پہلے بھی بہت پہلے مجھے یاد ہے, یہ مردان والی جب اس نے تقریر کی تھی میں نے تب بھی عرض کیا تھا کہ وہ پاگل آدمی, اگر ایک آدمی ڈسپلن توڑ کے اتنی بڑی فوج کا اپنے سینئرز بالفرض محال, میں کہتا ہوں کسی ویڈیو گیم میں چلے جائیں آپ, کسی فلم فرضی کہانی بالکل ڈیجیٹل کوئی عجیب و غریب دنیا جس میں عمران خان رہتا ہے, اس میں بھی اگر آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ یہ تصور کریں کہ اچھا ایسا ہو گیا, وہ تو پاگل کے بچے جو یہ کر کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے گا, اپنی فیملی سارے کو داؤ پر لگائے گا, لاشیں بچھائے گا, وہ لاشیں تیرے لیے بچھائے گا. وہ پاگل آدمی اگر یہ ہو جائے تو جو یہ کرے گا وہ تمہیں لے کر آئے گا, سلوٹ کرے گا, وہ سب سے پہلے تمہیں ٹانگے گا جا کے آپ پارا چوک میں, جہاں اس نے باقی لاشیں ٹانگنی ہیں وہ تمہیں چھوڑ دے گا. یہ کبھی ہوا ہے؟ یعنی دوسرے لوگ اپنی جان میں خطرے ڈال کے اتنا بڑا ڈسپلن توڑ کے اور وہ آ کے قبضہ کر لیں, اور قبضہ کرنے کے بعد وہ عمران خان کو کہیں کہ آج تیرے پیچھے ہم سلوٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ اتنے پاگل لوگ ہیں, لیکن خواہش ان کی بہرحال وہی ہے. اب اس خواہش کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خواہش, یہ جو حملہ کی تیاری کر رہا ہے, میں اسلام آباد جاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. اول تو ٹائم فش, اس سے ہونا کچھ نہیں ہے. اتنا دم اس میں ہوتا تو یہ اب تک ہو چکا ہوتا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اتنا دم اس میں ہوتا تو یہ کر چکا ہوتا. ابھی تک نہیں ہوا, اس کا مطلب کہ یہ نہیں کر پائے گا.
اور اس میں خیر ہے, اللہ کا شکر ہے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا یا ہو جائے تو بھائی میرے پھر اس کے بعد یہ پہلی گولی تو چلتی ہے, پھر وہ رکے گا کہاں؟ اس طرح کے معاملات, اللہ معافی دے, فساد جب آتا ہے تو فساد پھر شروع تو کرنا آپ کے اختیار میں ہوتا ہے, وہ ختم کہاں ہوگا یہ کسی کے بس میں پھر نہیں رہتا, کیونکہ آرڈر ٹوٹ چکا ہے. اب ہر کوئی اپنی جگہ, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے بس پھر وہ ایک تو یعنی یہ ایک عظیم فساد ہے, کروڑوں کی آبادی ہے پاکستان میں, اللہ معاف کرے, ایسا یہ پاگل آدمی ہے. اچھا, لیکن یہ اپنا وہ لانگ مارچ لے کر آتا ہے اور کچھ حساس عمارتوں پر حملہ کرتا ہے, حساس کچھ لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے, گاڑیوں پر حملہ کر دیتا ہے, انتشار اس حد تک لے جاتا ہے جہاں تک یہ لے جانا چاہ رہا ہے. تو اس کی خواہش پوری ہوگی آپ کے خیال میں؟ جب حالات نکل جائے قابو سے, امریکہ میں کوئی طوفان آ جائے, بہت بڑا طوفان آ جائے, پولیس اور روٹین سروسز جو ہیں, ایمبولنس وغیرہ یا جو بھی فائر بریگیڈ, ان کے ہاتھوں سے جب چیز نکلتی ہے تو کون آتا ہے؟ فوج آتی ہے. انگلینڈ جہاں میں بیٹھا ہوں, یہاں اگر اس طرح کے کوئی موسم, یہاں تو موسم کی ہنگامی صورتحال ہوگی نا, وہ اس طرح کا تو یا تو فارمولے طے ہیں ٹرانسفر آف پاور کے, تو پھر یہاں بھی اگر کوئی ایسی بات آ جائے تو فائنل پھر ریگولیٹ کرنے کے لیے کون سی فورس آتی ہے؟ فوج آتی ہے. تو پاکستان میں جب یہ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ میں فساد کر دوں گا, اور معاملہ اگر پولیس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر کون آئے گا؟ ریگولیٹر آئے گا نا, ایک فائنل ریگولیٹر آ جائے گا. تو فائنل ریگولیٹر پھر کون ہے؟ فوج ہے, وہ آ جائیں گے. اچھا, جب وہ آئیں گے, نہیں آنا چاہ رہے, جب وہ آئیں گے تو اس وقت سے پس سالار کون ہے؟ قمر جاوید باجوہ. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں اگر فوج اس طرح کا کوئی ایکشن لیتی ہے, کور کمانڈرز مل کر متفقہ, اور وہ قبضہ کرتے ہیں اور آ کے ان کو بند کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تو پھر امن قائم کرنے آئیں گے, اور وہ کر دیں گے. یعنی فوج جب امن قائم کرتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ اس نے امن کیسے قائم کرنا ہے, طریقہ پھر وہ کیا اختیار کرے گی, طریقہ پھر ان کے پاس ایک مسل پاور کا ہوتا ہے, وہ پھر انہیں جس طرح بھی استعمال کرنی پڑے وہ کر کے ایک آرڈر بحال کر دیں گے, امن کر دیں گے. تو اگر اس طرح کا پاکستان کی فوج کو کوئی آپریشن اس مہینے میں کرنا پڑتا ہے تو اس وقت سپہ سالار کون ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ. تو جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ایک جاتا ہوا آدمی, اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے, کور کمانڈر مجبور ہو جاتے ہیں اور یہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر جنرل قمر جاوید باجوہ پھر یعنی پھر کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ پھر وہ چلے جائیں. کیونکہ اگر اس طرح آنا پڑتا ہے فوج کو, جو سی سربراہی قمر جاوید باجوہ کے پاس ہوگی, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پھر اس وقت آپ اگلے ہی مہینے, یعنی اتنے بڑے ایکشن کے بعد, پھر جنرل باجوہ کو, کیونکہ اب ان کے انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی تو ہے, ان کا 6 سال کا تجربہ بھی ہے, فارن ریلیشن, سعودی عرب, موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز سعودی عرب اور امریکہ, خود انگلینڈ, وہ تو پھر تعلقات جنرل باجوہ کے ہی ہیں, امپورٹنٹ آفس میں لوگوں سے بیٹھے. پھر بڑا مشکل ہے کہ پھر وہ یعنی کسی نئے جنرل صاحب کو کہے کہ اچھا بھی اب تم آ جاؤ, میں جا رہا ہوں باہر, یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر یہ ایکسٹینشن جنرل قمر جاوید باجوہ کی ہوئی تو وہ راستہ پھر وہ اس راستے پر عمران خان دلوا سکتا ہے اپنی حماقتوں. یعنی پلان کیا ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو میں نشانہ بناؤں, مجبور کروں, یا آنے والے چیف کو مجبور کروں, یا موجودہ حکومت کو مجبور کروں کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے. پلان یہ ہوگا, لیکن انتشار جب یہ پھیلائے گا, نتیجہ اس کا پھر یہ نکلے گا. چلیے جی, بس یہیں پہ ویلاگ ختم کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو جانے سے پہلے ایک مزے کی بات, اب یہ چونکہ آ گئے ہیں, باپ بیٹا ہے, یہ مچھلی پکڑنے آئے ہیں یہاں اس کنال میں, یہ ان کی بات ہی بتاتا چلوں کہ یہاں مچھلی جو پکڑنے کے لیے یہ فارمز ہیں, آگے نا فش فارمز ہیں, وہ پیچھے بھی ایک بہت بڑا ادھر ایک پونڈ ہے, پھر آگے اس کے پیچھے اور لیکس ہیں, پھر اور لیکس ہیں. تو یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں فشنگ کرنے کے لیے, یہ جو مچھلی پکڑتے ہیں یہ اسے کھاتے نہیں ہیں, یعنی مچھلی پکڑ کے گھر نہیں لے جاتے, مچھلی پکڑتے ہیں اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کا گول ہوتا ہے مچھلی پکڑنا. مچھلی جب پکڑی گئی اس کے ساتھ ایک پکچر لے لیں گے, ویڈیو لے لیں گے, اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ اس مچھلی کو زندہ اس کو پانی میں واپس ڈال دیں. اگر یہ مچھلی یہ لے کے جائیں گے اور ان کی شکایت ہوگی تو بڑے بھاری اس پہ جرمانے ہیں. آپ مچھلی کو یعنی اس لیے نہیں پکڑتے کہ پکڑ کے آپ نے اسے مار دینا ہے, کھا لینا ہے, گھر لے جانا ہے.
یہاں فشنگ کا مطلب ان لیکس میں یہ ہے اس ملک میں کہ آپ ان کو پکڑیں, آپ نے کہا شوق پورا ہو گیا, اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے مارنا ہے, آپ اس کو واپس کر دیں. ہاں فش کھانی ہے سپر سٹور سے خرید لیں جا کے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں کو, ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.